A very quick introduction to Balochistan. बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है, ऑलमोस्ट 40-44% इन जोग्राफिकल एरिया. बहुत थोड़ी तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं, but the people who are there are living in very miserable conditions. There's a lot of poverty, levels of employment, levels of literacy, healthcare. This is all very rather low. So हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इस बलूचिस्तान हेडिंग फॉर इंडिपेंडेंस. ग्लोबल मीडिया, रीजनल मीडिया, लोकल मीडिया ने बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के बारे में हाईलाइट नहीं किया है. जो लोग बलूचिस्तान को ध्यान से देख रहे हैं, they have this very strong feeling that the conflict in Balochistan is of international proportions. इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि बलूच लोग वहाँ पे, बलूच ऑर्गेनाइजेशंस, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंसर्जेंट्स, ग्रुप्स, ये लोग वहाँ पे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए कैसे बात कर रहे हैं, एंड व्हाई इज द ग्लोबल मीडिया नॉट हाईलाइटिंग अ वॉर लाइक कंडीशन दैट हैज टेकन प्लेस इन बलूचिस्तान. इसके साथ मैं एक हल्का सा इंडिया नैरेटिव का इंट्रोडक्शन देता हूँ. इंडिया नैरेटिव 3.25 साल से एक इंडियन वेबसाइट है. We have always striven to ensure that the Indian point of view is provided on our website. We largely take a look at India and its relations with the world. कि भारतीय लोग, हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो बाकी देशों को कैसे देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये चीज़ भी उभर के आए. हमारे लोग, हमारे एनालिस्ट्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे पत्रकार, ये सब लोग बाहर की दुनिया को, बाकी दुनिया को कैसे देखते हैं. सो इंडिया नैरेटिव वेबसाइट इज इन इंग्लिश, इट इज इन हिंदी, इट इज इन उर्दू एंड ऑल्सो अरेबिक. Now I would like to invite Dr. Naseem Baloch to speak. Thanks for inviting me in this important Twitter space. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पे या बलूचिस्तान के बारे में टॉपिक रखते हैं, लिखते हैं और यहाँ के लोगों का दुख और गम समझते हैं या सुनते हैं. यकीनन बहैसियत जर्नलिस्ट आप लोगों की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, जो सुनने वाले हैं इधर मौजूद या आपके देश में जो मौजूद, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जहन में आ जाती हैं. मतलब एक वसी, एक वास्ट सरजमीन, टेरिटरी, इलाका, एक खूबसूरत इलाका जहाँ मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं और सब आज़ादी से अपनी प्रैक्टिस करते हैं या करते थे. ये एक लंबी डिस्कशन है. मतलब वहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं. आज तक किसी बलोच ने इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है, बल्कि उनकी हिफाजत की है. दूसरी बात यहाँ ऑक्यूपायर्स की आती है. जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, एट डिफरेंट टाइम्स यहाँ ऑक्यूपायर्स आए हैं, बलूचिस्तान पर कब्जे किया है. वो बलूचों की रिवायत, फिर बलूचों की रिवायत है, मुज़ाहमत है, ये सब बहुत सी चीज़ें हमें हमारी जहन में आ जाती हैं. जब ये ज़ाहिर है यहाँ की जुल्म जबर, एक आज़ाद रियासत से कॉलोनी बनना, ये सब चीज़ें हमारी जहन में आ जाती है. आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ नहीं हैं. यहाँ कोई महफूज नहीं है. यहाँ कोई अपनी मजहबी प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकता. मतलब पहले हम दूसरे रिलीजन्स का, रिलीजियस पीपल्स का मुख्तलिफ उनकी हिफाजत करते थे. आज हम खुद वहाँ महफूज नहीं हैं. इस सरजमीन को एक गेरिजन में, एक जेल में कन्वर्ट किया गया है. एक दोज़ख में, जिसे हिंदी में नर्क कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया गया है.
پاکستان کی جانب سے، اور ہم سب اس سے نکلنے کی جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، مطلب یہ بلوچستان پاکستان کے 45% یا اس سے زیادہ ہے، آکوپائڈ ہے اس ٹیریٹری کے حساب سے، آبادی کے حساب سے زیادہ سے زیادہ 10 ملین جو سینسس پاکستان کی جانب سے ہوتے ہیں وہی عدد شمار بتاتے ہیں۔ اور نیچرل ریسورسز کے حساب سے یہ اٹ از ہائیلی رچ، including oil, gas, coal, copper, gold, and many others. Apart this، اس کے ساتھ ایک لمبی کوسٹ ہے بلوچستان کی جو 750 کلومیٹر ہے، انتہائی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو کوسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے نہایت ہی قریب لوکیٹڈ ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک کوریڈور ہے فار دا پیسیج آف آئل اینڈ پیٹرولیم، کروڈ آئلز، آل آف دیٹ۔ ایک ہائیلی امپورٹنٹ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے۔ ایک یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ٹائپ کی ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق جو دنیا کی 21% آف پیٹرولیم لیکوئڈ جو ہے وہ اسی اسٹیٹ آف ہارمز سے ہی گزرتی ہے۔ مطلب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور بلوچستان کے کوسٹ کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے، اس کے نہایت ہی قریب واقع ہے۔ تو اسی وجہ سے ساری دنیا کی نظریں بلوچستان پر، بلوچستان کے کوسٹ پر، بلوچستان کے وسائل پر ہر وقت لگی رہتی ہے۔ یہاں برٹش، روس، اس سے پہلے بہت سی مطلب پاورز نے مختلف اوقات میں اس پر قبضہ کی ہے۔ آج بھی ان کی نظریں یہاں پڑی ہوئی ہیں، یہاں اس پہ نظریں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہسٹری میں اکثر یہاں جو ہے جنگیں ہوئی ہیں، اور دوسری طرف سے بلوچ کی طرف سے مزاحمت ہوئی ہے۔ یہ ایک سینٹر پوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ جنگ اور مزاحمت کا۔ بلوچ نے ہمیشہ آلویز جو آکوپائرز ہیں یا انویڈرز ہیں ان کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ ان کی ایک لمبی داستان، ایک سٹوری ہے جو آج جاری ہے، جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ جو جب وسائل کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کیا تو ایک سب سے پہلے انہوں نے کیا ڈسکور کیا، ایکسپلور کیا، سوئی سے 1953 یا 54 میں ادھر سے گیس نکلنا شروع ہوا۔ آج سوئی گیس پاکستان کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے، جہاں وہ ڈومیسٹک اینڈ بزنس پرپزز سب ضروریات پوری کر رہی ہے، لیکن خود سوئی کے لوگ اس سے محروم ہیں۔ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھو وہ گیس کا نام نہیں جانتا، بلکہ گیس کو سوئی گیس ہی بولتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک اس کے بعد جو ریکارڈ ہے سیندک پروجیکٹس، اس میں سونے چاندی کا نکلنا، ان کی ایکسپلائٹیشن، یہ سب چیزیں اس طرح جاری ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کی جانب سے جو ایگریشن جو جاری تھے وہ بھی جاری ہے۔ اسی وجہ سے ان کو، کیونکہ جو مزاحمت ہے، جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں ایکسپلائٹیشن کو، تو اس کے خلاف پاکستان ایگریشن کر رہی ہے۔ اسی لیے ایک وہ انگلش میں گولڈ اینڈ بلڈ کا ایک سینٹنس، ایک فریز آپ کہہ سکتے ہیں، سب نے سنا ہے، جہاں گولڈ ہوتا ہے تو وہاں بلڈ۔ یہ ایک اس کو اس طرح سے استعمال کی ہے۔ اس کو جو ویلتھ اینڈ پاور ہے وہ اس کے جو ہے حاصل کرنے کے لیے اکثر وائلنس اینڈ ہیومن سفرنگز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بلوچستان میں بھی ہم سمجھتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دولت جیسے کہ وہ ہم یہی اس فارمولہ کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت، دولت، سونا چاندی
وہ دوسروں کی قیمت پر حاصل کیا جاتا ہے. اس کے لیے انہیں جاریت ایکسپلوٹیشن کرنی پڑتی ہے جو پاکستان ہر سطح پر کر رہا ہے. Dr. Baloch, thank you very much. I think this was a very comprehensive insight into the problems taking place, the human rights abuses, the economic exploitation, the resource exploitation that is happening in Balochistan. I think आपने हमारे आज के डिस्कशन के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता खोल दिया है. एंड यू नो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये भी कह दिया लास्ट में कि आप प्रश्न और सवाल जवाब करेंगे थोड़ी देर के बाद. सो विद दिस यू नो आई वुड लाइक टू इनवाइट मार्क केंद्रा. मार्क इंडिया बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बलूचिस्तान पे काफ़ी लिखते हैं, उनकी काफ़ी डीप नॉलेज है. मार्क साहब आज जो बात करेंगे वो इस बारे में हमको बताएंगे कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री कैसी थी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना. So Mark, if you can hear me, please put forth your views. The floor is open for you, sir. Please. Yeah, I was saying firstly, I would like to thank India Narrative for providing this platform to speak about the history of Balochistan in a very current sense. And thank you, Atul, and other speakers, Mr. Manish, Mr. Bahut, Dr. Naseem Saab, and other listeners. Thank you very much. So basically, the history of Balochistan is very contentious. History as such is very old. It's hundreds and thousands of years old. But today I'll be only speaking on the latest history, which is last 100 years of history, we can say. Because of the whole contention has happened, and to give you an overview, so Balochistan was, as in we can say, as a nation, it got independent before India and Pakistan. That is on 11th August 1947, and it was actually, agreed by both Pakistan and Britain, which was again governing them, to make them an independent nation. And we have conclusive proof of that because they have signed treaties. But the issue actually, is a bit, you have to also look into from the geographical and historical perspective as well. So if we see the area of Balochistan, as the case was India, certain parts of India came under direct control of the British, while certain others were ruled by the ruling families, royal families, as we can say. And same was the situation with Balochistan. There was this princely state of Kalat, which was the main kingdom of Balochistan, and which had certain vassals or states under it. And then there was this part of British Balochistan, which was a bit distinct and separate. So to give you that geographical context, and this British Balochistan was mostly in the north, and the rest was the southern part was basically the royal family of Balochistan. Now, as I said that Balochistan got independence on 11th August 1947, but just after 9 months, Balochistan lost its independence to Pakistan, and on 27th March 1948, which we commemorated just some few days back through our writings on India Narrative and other platforms. Balochistan, it has been 75 years now that they have lost their independence. And why in this just 9 months they lose their independence after gaining this independence? So what has happened? So I will take you through some series of events which has happened in between 1920 you can say 1920s to 1948, and which shaped the current situation of Balochistan. So starting first, so this whole discussion, and actually with Pakistan also didn't really start in 40s or 47. This whole inclusion or obsession of Pakistan for Balochistan started in 30s.
So the first person which actually wanted Balochistan to be part of Pakistan was Allama Iqbal, what Pakistan calls, or Muhammad Iqbal as his original name is. And he, for the first 30 in a roundtable conference in Allahabad. Second important timeline is Mr. Chaudhry Rehmat Ali, a very important person in the South Asian history, who coined the word Pakistan in 1930s. And when he say Pakistan, now please listen to this very carefully. What is Pakistan? What Pakistan comprises of? It is P for Punjab, A for Afghania or KP, the current KP and FATA region. K is for Kashmir, S is for Sindh, and the Tan word is Balochistan. So in 1930s only, Chaudhry Rehmat Ali, and they've already decided that they want Balochistan to become part of Pakistan. While Baloch themselves, they didn't had any of those aspirations, and that was very clearly stated by their parliament, and even by the royal family as well. So interestingly, they have a parliament. They have already held elections, and the political party that was ruling Balochistan was Karat State National Party, KNSP. So again, a very important understanding. Another important timeline is 1940. In 1940, Jinnah called Balochistan and other provinces to be included in Pakistan. Another assertion which he did was in 1943 when he campaigned in Balochistan that that most of the people are Muslim and they should join with Pakistan. Then in 1946, when Cabinet Mission Plan came in, he reiterated again the demand for Balochistan and other Muslim majority provinces, or else there will be a civil war. Now, interestingly, while all of this is happening, the royal family of Kalat, right, which is the main position of power or main strength in Balochistan, they obviously they were be knowing what was happening. But on the same side, when Mr. Jinnah was asking that Balochistan will become part of Pakistan, but then he appointed same Mr. Jinnah to fight the case of Balochistan to become an independent sovereign state. And Mr. Jinnah, as virtuous he was, he took up the case and he fought the case of Balochistan against against the British government at that time to make Balochistan an independent state, and their legality will be similar to that of 1838 treaty. Now, 1838 treaty is that particular treaty where Balochistan came under direct vassality of the Britain. So if one goes prior to that, then Balochistan will be independent. And Mr. Jinnah, as the great lawyer he was, he fought the case, he won the case, and Balochistan officially became an independent state. And as I said earlier, I mentioned about treaties. So to assert that Britain, there were two treaties were signed, or two agreements were signed. First was on 4th August 1947 between Kalat State, Pakistan and Britain, and that they decided that Kalat will be independent state and status will be that of pre-1838. So free of all obligations and independent kingdom, or now independent sovereign nation or state. Now, and a second treaty was signed, which was just between Pakistan and Kalat or Balochistan on 11th August 1947, where Pakistan recognized that Kalat is a sovereign state. Jinnah and her sister were paid in gold, and these are again rumors. And all of this was happening, again, British, as everybody knows, created Pakistan. What was the things going in the mind of Britain? What was Britain thinking? So Britain had a very dubious all of this, and Britain, actually it is because of Britain only that Balochistan today is occupied by Pakistan. I would like to invite Bahot. Bahot के बारे में जैसे मैंने बताया था, he is a Balochistan based journalist, और वो हमको ये बताएंगे आज कि
اس سمے بلوچستان کی سچویشن کیا ہے؟ واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی ان بلوچستان؟ وہاں پہ کانفلکٹ اور وار کا کیا حالات ہے؟ باہر صاحب پلیز آپ پلیز بتائیے وہاں پہ کیا چل رہا ہے. دا اسپیس از اوپن فار یو. تھینکس. شکریہ راہل. بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہے کہ آج کی پوزیشن کیا ہے بلوچستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے، تو دونوں جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی پوزیشن آئی ہے کہ تیز ترین جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے بلوچستان. یہاں پر مختلف نوعیت کے حملے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. پاکستان آرمی کی جانب سے آپریشن مختلف نوعیت کی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر میں تھوڑا پاسٹ سے اس کو ڈسکس کرنا چاہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں توپ خانہ، ہیلی کاپٹر، ڈرون، ریگولر آرمی یا کہ فوجی آپریشنوں میں ان کے پاکستان فوج کے جو اسپیشل سروسز گروپس ہے SSG کہا جاتا ہے، یہ سب دیکھنے میں آئے. ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے، ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے جو ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، جو مسلح جتے ہیں، ان کو بنایا گیا ہے، وہ بھی بالکل بڑے پیمانے پر بلوچستان بھر میں ایکٹیو ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اگر ہم ماضی سے اس کو دیکھیں کہ پاکستان فوج نے کس طرح کی جو آرمی ہے کس طرح ان چیزوں کو زیر استعمال لاتا رہا ہے. 73 سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان فوج نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بغاوت نہیں کہہ سکتے، شاید آپ کہہ سکتے آزادی کی جو جنگ تھی اس کی پہلی جو باقاعدہ شکل تھی 73 میں دیکھنے میں آئی. تو اس وقت بھی پاکستان فوج نے ایران کی مدد سے کوبرا ہیلی کاپٹرز استعمال کی. چمالان خان ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر بمباری کی گئی، شیلنگ کی گئی، لوگوں کو مارا گیا. اس کے علاوہ 2005 میں نواب بگٹی کے وقت جو آپریشنز ہوئی وہاں پر گائیڈڈ میزائلز استعمال کیے گئے. مطلب پاکستان فوج کی جانب سے ان چیزوں کو وقت کے ساتھ بدلا گیا. ہیلی کاپٹرز لائے گئے. 2015 میں اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر اللہ نظر پہ جو آپریشن ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جیٹس بھی استعمال ہوتے. اس سے قبل بھی ڈیرہ بگٹی اور ان علاقوں میں جیٹس طیارے بھی استعمال کیے گئے، جن کے شیلز بھی ملے تھے. انٹرنیٹ پہ اس کے تصاویر وغیرہ بھی ہمیں ملتے ہیں. یا کہ 2015 ہی میں بولان میں جو آپریشن ہوئے تھے جنرل اسلم پہ، کم از کم 7 سے 8. کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان فوج نے ان چیزوں کو توپ خانے سے شروع کر کے جیٹ طیاروں تک پہنچا دیا. یا پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ڈرون طیاروں کا بھی استعمال ہوا بلوچ جو مزاحمت کار ہے ان کے خلاف. اس حوالے سے تھوڑی بہت میں نے دیکھا کہ کم از کم 14 سے 15 کے قریب ڈرون اٹیکس ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں. آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، مزاحمت کاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ان میں بہت سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ بھی نہیں ہوئے پاکستان فوج کی جانب سے. یا اس حوالے سے جو عالیہ آپ کہتے ہیں مہینوں میں پچھلے سال کے اواخر میں ترکی کی جانب سے جو ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے تھے پاکستان فوج کو T-129، تو اے بھی زیر استعمال رہے. بلوچستان میں ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر پاکستان فوج کی جانب سے جو ریسورسز استعمال کی جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہو، ڈرونز ہو، یا کہ ریگولر آرمی کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے فوجی آپریشنز میں، یہ سب دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور دوسری جانب اگر بلوچ مزاحمت کاروں کی طرف ہم دیکھیں تو ان کی جانب سے بھی ایسے حملے بھی دیکھنے میں آئے کہ فوج کے جو کیمپس ہیں، مین کیمپس ہیں، ان کو قبضہ کرنا، یا کہ جو فدائی حملے ہوئے ہیں وہ بھی میڈیا میں بالکل واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں. بلوچستان کی سچویشن یہ ہے. اگر حالیہ دنوں کی ہم بات کریں اس حوالے سے میں نے دیکھا اس مہینے اپریل کے مہینے میں کم از کم 55 حملے ہوئے ہیں مختلف نوعیت کے.
बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कम अज़ कम 55 हमले हुए। अगर इस रेशो को निकाले, रोज़ाना की बुनियाद पर एक हमला हुआ है जिनमें पाकिस्तान फ़ौज के फ़ौजियों के हथियार भी ले जाए गए हैं, या उनको शदीद नौयत के नुकसानात भी उठाने पड़े हैं, या फ़ौजी ऑपरेशन भी कम अज़ कम 2 से 3 फ़ौजी ऑपरेशन भी हुए जिनमें बलोच मुज़ाहमतकारों को जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। बलूचिस्तान की आज की सिचुएशन, अगर आप मुसल्लह जो जंग चल रही है उस हवाले से देखें तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। बहुत आपने ना काफ़ी डिटेल में हमको बताया कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है वहाँ पे तो एक फुल फ्लेजेड वॉर, एक पूरी तरीके से जंग छिड़ी हुई है। हम थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आएंगे। If Manish is there, I would like to invite Manish Rai. Manish एक जाने माने पत्रकार हैं और वो गल्फ कंट्रीज पे टेररिज्म के बारे में और जो बलूच इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं। मनीष जी प्लीज। Thanks a lot for inviting me to this platform to share my views. Uh, like I got the opportunity to interview most of the Baluch armed groups leader. तो मैंने मतलब मुख्तलिफ जितनी भी तंजीमें हैं, बलूच मुसल्लह तंजीमें हैं जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, उनके ज़्यादातर नेताओं को मैंने इंटरव्यू किया। तो मतलब इस एक्सपीरियंस को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि जो बलूच इंसर्जेंसी है वो काफी चेंज हुई है, और it will be more right to say that it has evolved, not change, it has evolved now, like from last decade or so. और खास तौर पे जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है उसका शुरू से एक ये क्लेम रहा कि ये जो बलूच इंसर्जेंसी है या जो बलूच मूवमेंट चल रही है ये एक लो लेवल की कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसको कुछ ट्राइबल अनसेटिस्फाइड ट्राइबल सरदार चलाते हैं। तो विच इज डेफिनेटली नॉट द केस। ऐसा वो केवल एक फॉल्स नैरेटिव पुश किया गया पाकिस्तान के खास तौर पे पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू, वो अपनी फॉर देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। To give a brief insight for the Baluch insurgency, this is the oldest separatist movement in Pakistan. It's older than the Bangladesh movement. तो अगर आप देखें तो ये एक काफी पुराना चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है जो आजादी से पहले का भी था। मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में बलूच इंसर्जेंसी से पुरानी कोई भी इंसर्जेंसी नहीं है। ना तो वो तमिल मूवमेंट रही है जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ना वो बांग्लादेश की, ना वो नागा मूवमेंट, ऐसी कोई नहीं है। अच्छा, मैं 2-4 पॉइंट्स को टच करना चाहूंगा कि बलूच आर्म ग्रुप्स जो हैं या इंसर्जेंसी वो आज इतनी मुख्तलिफ क्यों है। तो खास तौर पे जो है, अगर आप लीडरशिप देखें तो लीडरशिप has been changed from tribal hierarchy chief to a well-educated, highly motivated Baluch middle class. And ये जो new rank of Baluch insurgent leaders हैं, commanders हैं, they are transforming the insurgency into a guerrilla warfare. आप अगर अभी मौजूदा कोई भी तंजीम देखें, उनकी लीडरशिप देखें, जैसे बशीर ज़ैब साहब हैं, डॉक्टर अला नजर बलूच साहब हैं, तो ये लोग जो हैं ट्राइबल सरदार्स नहीं हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो लीडरशिप का अब आया है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो टैक्टिक्स काफी डिफरेंट हो गई हैं अब आर्म्ड ग्रुप्स की। तो अब आप देखेंगे कि काफी बोल्ड अटैक्स किए जाते हैं, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग, हाई प्रोफाइल टारगेटेड अटैक्स, किडनैपिंग ऑफ द हायर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, और साथ ही में लार्ज स्केल अटैक्स भी, जैसे आर्मी कैंप पे पिछले साल हुआ था, केच में किया था पहले बीएलएफ ने, देन फिर उसके ही कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद
BLA نے کیا تھا نسکی اور پنجور کیمپ میں، جس میں کافی ہیوی کیجولٹی ہوئی ہیں پاکستانی آرم فورسز کی، جس کو اوبیسلی انہوں نے کافی کوشش کی کہ لوور ڈاؤن کیا جائے، ڈاؤن پلے کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے اگر ویپنری جو یوز ہو رہی ہے ریزسٹنس کے لیے بلوچستان میں آرمڈ گروپس کے دوارا، وہ بھی اب کافی سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں گے اسالٹ رائفل میں بھی اب کیول کلاشنیکوو یوز نہیں ہو رہی، M16 کے A2 A4 ویریئنٹ جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں. مشین گنز کئی جگہ ہیوی مشین گن HMG کا استعمال کیا گیا ہے. اور ایک بڑا لاسٹ ایئر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب ایک لاسویلا میں ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا فرسٹ، تو جس کو پاکستانی آرمی نے مطلب یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ تو ایک اس طرح سے مطلب کریش ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہے. بٹ اس کے ہی مطلب ود ان اے منتھ اور لیس دین اے منتھ دوبارہ سے ہرنئی میں ایک پاکستانی آرمی ایویشن کور کا ہیلی کاپٹر دوبارہ کریش ہوا. سو یہ دونوں اٹیکس جو تھے بلوچ گروپس نے کلیم کیے تھے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک بات تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جو بلوچ گروپس ہیں آج ان کے پاس کچھ حد تک کوئی نہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ کیپیبلٹی بھی ہے. موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے کہ مین پیڈس بھی ہوں، مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس. تو یہ ایک پاکستانی آرمی کے لیے ایک بڑا ہی امبیرسنگ مومنٹ ہے کہ جس کو وہ ہمیشہ سے یہ لیول کرتے رہے کہ یہ ایک بہت لو لیول کی انسرجنسی ہے، بہت ہی لوکل سا ایک کانفلکٹ ہے. آج ان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ جو ون آف دا موسٹ ان کے لیے جو فیروشیس موومنٹ رہی ہے جیسے طالبان کی یا TTP کی، اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امبیرسمنٹ رہا ہے پاکستانی آرمی کے لیے. اور ان کے یہاں دیکھیے مین بات کیا ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے تاکہ بلوچستان میں اگر کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جو پاکستان کا کور ہے پنجاب وہاں تک نہ پہنچے، مطلب باقی جگہوں پہ اس بات کی بھنک نہ لگے. تو یہ پاکستانی آرمی کافی ویل مینج کرتی ہے اور وہ اپنا نریٹو ہمیشہ مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک طرح سے بیچنے میں کامیابی رہتی ہے اپنے ڈومیسٹک فرنٹ پہ. اچھا اگر آپ دیکھیں دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوا تھا 2018 میں جب بلوچ گروپس نے آپسی کوآرڈینیشن کے لیے براس کو بنایا. براس جو ہے بلوچ رجی اجوئی شنگر، تو یہ ایک امبریلا آؤٹ فٹ ہے، 4 بڑے گروپس جو ہیں انہوں نے مل کے بنایا. تو اس سے کیا ہوا کہ جو ایک فریگمنٹڈ انسرجنسی تھی وہ کافی کنسولیڈیٹ ہوئی. تو جو گروپس آپس پہلے تنہائی میں کام کر رہے تھے وہ بھی ایک سینرجی کے تھرو آپس میں ایک جٹ ہوئے. یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ تھا براس کا. واٹ آئل سے بلوچ انسرجنسی میں ایک یہ بہت بڑا مائل سٹون تھا 2018 میں ود دا فارمیشن آف دی براس. اچھا اور دوسرا کیا ہے کہ ایک جو اب کی جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ اب ایک انڈیویجولس کے اراؤنڈ نہیں ہوتی. تو دیکھیے ابھی جیسے کیا ہے کہ جو بلوچ آرم گروپس کے لیڈر ہیں ابھی جیسے گلزار امام صاحب کا ہوا، تو مطلب پاکستانی ایکسٹیبلشمنٹ نے خاص طور پہ ISI نے مطلب اس بات کو بڑا کلیم کیا کہ ایک بہت بڑا بلو ہوگا بلوچ انسرجنسی کے لیے، بلوچ موومنٹ کے لیے. بٹ ایسا ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ پہلے بھی دیکھیں ماضی میں جائیں ہسٹری میں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی جو بلوچ کمانڈرز پکڑے گئے یا مطلب شہید ہوئے اس سے بھی موومنٹ جو تھی وہ گریجولی بہت ہی مطلب مضبوط ہی ہوئی. جیسے اگر آپ دیکھیں اسلم بلوچ اچو بلوچ صاحب تھے جو BLA کے اپنے فیکشن کے کمانڈر تھے. تو ان کے جانے کے بعد جب لیڈرشپ بصیر زیب کے پاس آئی جو ابھی موجودہ کمانڈر ہیں BLA کے، تو آپ دیکھیں BLA جو ہے وہ اسٹرانگر ہی ہوئی. اور ابھی جیسے مجھ سے پہلے والے جو اسپیکر تھے بہت، انہوں نے یہ بات بڑی ذکر کیا اکبر خان بگٹی صاحب کا، نواب اکبر خان بگٹی کا. 2006 میں جب ان کے خلاف آپریشن ہوا اور
نواب صاحب جو تھے شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو بلوچ انسرجنسی نے ایک نیا ٹرن لیا، بہت ہی فیروشیس موومنٹ سامنے آئی. اسی طرح اگر آپ نومبر میں دیکھیں 2007 میں بی ایل اے کے جو فاؤنڈر تھے میر بلوچ مری، ان کا بھی اسیسینیشن ہوا آف پاک بارڈر کے علاقے میں. تو بھی اس سے بی ایل اے یا اوور آل موومنٹ جو تھی وہ کوئی کمزور نہیں پڑی. تو مطلب یہ کہنا کہ اگر آپ نے ایک دو انڈیویجولس کو یا کمانڈرز کو ٹارگٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے کچھ وقتی طور پہ جسٹ فار اے ٹائم بینگ کچھ فرق پڑتا ہے، بٹ اوور آل پیپل گیٹ مور موٹیویٹیڈ. کیڈرز جو ہیں وہ اور اپنے کاز کے پرتی ڈٹرمائنڈ ہوتے ہیں. رائٹ. سو منیش جی، جو آپ نے انفارمیشن دی اور جو باہر جی نے انفارمیشن دی، میں اس سب سے اس کو جوڑ کے کین آئی پلیز کم بیک ٹو ڈاکٹر نسیم بلوچ. سو میرا سوال ڈاکٹر بلوچ سے ہے. سر، آپ ہم کو تھوڑا سا یہ بتائیے، ہم نے انسرجنسی کے بارے میں ہیلی کاپٹر گن شپس، ڈرونز، میزائلز، گائیڈڈ میزائلز کے بارے میں سنا. ہم کو تھوڑا سا یہ بتائیے جو باقی بلوچ آرگنائزیشنز ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ، موبلائزیشن کے لیول پہ کیا کر رہی ہیں. تھینک یو سر. جی میں کہہ رہا تھا کہ جو پرو فریڈم یا پرو انڈیپینڈنس جو پارٹیز ہیں، جیسے بی این ایم ہے، ہماری جماعت، ایف بی ایم ہے، بی آر پی ہے، یہ جو ہے ایک زمانے میں جب ہم بلوچستان میں تھے تو کوئی اور طریقہ تھا. جب پاکستان نے جو کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی شروع کی، اس کے بعد یہ سب تنظیمیں جو ہیں یا کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئیں. آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ ہماری پالیسی بھی ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی ہے کہ ہم بلوچستان میں اوپنلی اس طرح کے اپنے نام سے کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے وہاں جو سسٹم بنایا ہے وہ انڈر گراؤنڈ یا سیل سسٹم جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے، وہ اس حساب سے ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اپنی جو ہے جو کیا کہتے ہیں آزادی کی جو جدوجہد ہے یا لوگوں کو موبلائز کرنے کا طریقہ ہے، وہ اسی طریقے سے لوگوں سے مل کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ تقریباً ان سب پارٹیز کا ابھی یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ جو لاسز ہم نے پہلے فیس کیے ہیں ہماری لیڈرشپ سے لے کر عام ممبر تک، جیسے ہمارے فاؤنڈر چیئرمین غلام محمد بلوچ سے لے کر عام ممبر تک جو ہم نے فیس کیے ہیں، وہ پھر وہ طریقہ کار، وہ ٹیکٹس ہم سب نے بدل دیے. اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، باہر بھی کام کر رہی ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. وہ جو لوگ پہلے سے لاپتہ ہیں یا آج لاپتہ کیے جا رہے ہیں، پاکستان کا ان سب پہ یہی الزام ہے کہ یہ سب جتنے بھی لاپتہ ہیں وہ اگر پاکستان کہتا ہے 5,000 ہیں، ہم کہتے ہیں 40,000 ہیں، ان سب پہ یہی الزام ہے کہ یہ سب آزادی پسند ہیں، یہ سب آزادی مانگنے والے ہیں. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزادی کی مانگ کتنی ہے اور یہ کس طرح موبلائز ہیں. اور آج بھی اس موبلائزیشن کو روکنے کے لیے، اس موومنٹ کو کم کرنے کے لیے یہی کل اینڈ ڈمپ یا ابھی فیک انکاؤنٹرز، کل اینڈ ڈمپ کی جگہ زیادہ تر فیک انکاؤنٹرز آ رہی ہیں. لیکن وہ جو لوگوں کی آواز ہے، جس نام سے، مختلف ناموں سے، مختلف اداروں کے ناموں سے، وہ ود ان بلوچستان کچھ اور طریقے سے اینڈ ایبروڈ، بلوچستان سے باہر یورپی ملکوں میں، امریکہ کنٹیننٹ میں، جدھر بھی جتنی تعداد میں لوگ ہیں مختلف تنظیموں سے جڑ کر وہ اس عمل کو آگے لے جا رہے ہیں. ہم لوگ باہر بیٹھ کر بھی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. لوگوں کو موبلائز کرنے کے جو طریقے ہیں، کچھ طریقے جو ہیں ہم نے اوپن کی ہیں، کچھ لوگ طریقے ہم نے اپنے طریقے سے اپنائے ہیں. وہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک جو تسلسل ہے، جو پہلے ہم اوپنلی وہاں بیٹھ کر کرتے تھے، وہ کسی اور طریقے سے اسی
اسی رفتار سے وی کین سے اسی اسپیڈ سے جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ یا کمی نہیں آئی ہے۔ یہ اویئرنیس یا موبلائزیشن کا عمل ہم پڑھ لکھ کر، ہم اس طرح کے اسپیس کر کے، ہم آڈیوز بیچ کر، ہماری ایک بہت بڑی ویب سائٹ جو زرمبش کے نام پہ نیوز چلاتی ہے، وہ لوگوں کو دن میں 2 دفعہ بلوچستان کے بارے میں حالات پہنچاتی ہے، اور آڈیو شکل میں ایک دفعہ، پھر ویڈیو شکل میں اور ریٹن شکل میں۔ یہ سب چیزیں ہم کر کے دن میں 3-4 دفعہ لوگوں کو بلوچستان کی تمام حالات، اس کی موبلائزیشن کرنے کا عمل، اپنی پارٹی کا جو پرچار، وہ سب چیزیں ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ موبلائزیشن کا عمل ہم نے اسی طریقے سے اور کچھ ہیڈن طریقوں سے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بلوچ۔ سو ڈاکٹر نسیم صاحب، میں تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا۔ آئی تھنک یہ ڈسکشن بڑا اچھا تھا کہ ہم کو آرمڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں پتہ لگا، پولیٹیکل موبلائزیشن کے بارے میں پتہ لگا، کمیونیکیشنز اینڈ کیمپیننگ کے بارے میں پتہ لگا آپ سے۔ So what we have seen is a lot of enthusiasm from the people in India, Balochistan and Pakistan. میں ہانی بلوچ میم کو بلانا چاہوں گا۔ So she will give us some idea about the social situation. وہاں پہ عورتوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، اینڈ جو بلوچ لوگ ہیں وہ کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ ہانی جی پلیز، the floor is yours. Thank you. بہت شکریہ آپ کا راہل اور تمام دوستوں کا جنہوں نے آج کا اسپیس رکھا۔ دیکھیں، کہیں بھی جب تحریک چلتی ہے یا کہیں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ خواتین ہی کرتی ہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں۔ اگر آرم اسٹرگل میں ہمارے بھائی موجود ہیں، اگر پولیٹیکلی ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ اسٹرگل کا حصہ ہیں، اور جس طرح سے بلوچ کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بلوچ کو اٹھایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کل اینڈ ڈم پالیسیز جس طریقے سے جو ہے پاکستان اس میں تیزی لایا ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عورت بہت سفر کرتی ہے۔ ایک تو وہ ایک عورت سفر کرتی ہے، اور وہی جو وہ تکلیف جس کو وہ سہ رہی ہوتی ہے وہ اسے مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو اسی اسٹرگل کا حصہ بنا رہی ہوتی ہے، وہ اس اسٹرگل سے جڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم بلوچ خواتین کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں جنرل اسلم بلوچ کی جو مسز تھی، ریحان کی والدہ تھیں، وہ ایک ماں تھی، ایک بلوچ ماں۔ بلوچوں نے، میں کہتی ہوں جس طرح ابھی منیش جی نے بات کی کہ بلوچ کی اسٹرگل بہت پرانی ہے، تاریخی ایک اسٹرگل ہے، تو وہاں اس نے ایسی مائیں پیدا کی ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پر ایک اپنے وطن کا بیرک رکھتی ہیں اور پرچم رکھتی ہیں، اور انہیں میدان فدائی بنا کے بھیجتی ہیں۔ یعنی انہیں یہ پتہ ہے کہ اب میرے بیٹے نے واپس نہیں آنا، اور وہ یہ بیٹھ کے دعا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ تو آج بلوچ عورت اس جگہ ہے۔ پھر یہاں ہم اگر شہید کریمہ بلوچ کو دیکھیں، بلوچ کی ایک آواز تھی، ایک پہچان تھی، وہ جس طرح سے بات کرتی رہی، بلوچ کے کیس کو وہ انٹرنیشنلی جس طریقے سے شہید کریمہ بلوچ لے کے گئیں، پھر ان کی شہادت کو آپ دیکھیں، پھر آج ہم شہید شاری کو دیکھتے ہیں کہ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک میسج ہے دنیا کے لیے بھی کہ اگر پولیٹیکلی مہرنگ کی صورت میں، سمیدین کی صورت میں، یا دوسری جتنی بھی بہنیں ہماری اس وقت اسٹرگل کر رہی ہیں، وہ مائیں، وہ بہنیں جو لاپتہ افراد کی آواز بن رہی ہیں یا جو روڈوں پر ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو سمجھا جائے کہ پولیٹیکلی بھی اور آرم اسٹرگل میں بھی آج بلوچ خواتین اپنے بھائیوں کے ساتھ، بلوچ کاس کے ساتھ، بلوچ جدوجہد میں، اس کی آزادی میں برابر کی شریک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب شہید شاری کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ لوگوں کے سامنے، تربت سے میرے خیال میں جان بی بی تھی، ان کو اٹھایا گیا۔ حبیبہ ایک شاعرہ ہوتی ہیں جو شاعری کرتی ہیں، ریاست انہیں بھی اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد اینڈ آتا ہے ماحل بلوچ پر، جن پر ایک فیک کیس بنایا جاتا ہے۔ فیک کیسز بنانے میں، فیک انکاؤنٹرز کرنے میں پاکستان کی جو ہے وہ، یعنی پاکستانی ریاست کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ وہ جو لاپتہ افراد ہمارے
جو اٹھائے گئے ان کے کیسز بھی رجسٹرڈ ہے, سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی موجود ہیں ان کی تصویریں کہ انہیں کس طرح اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے وہ ان کی مائیں اور بہنیں آج روڈوں پر ہیں اور وہ اپنے لاپتہ لوگوں کی تصویریں لے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ریاست سے کہ بھئی اگر ہمارے لوگ مجرم ہیں تم اپنی ناکارہ عدالتوں میں پیش کرو, ان عدالتوں میں اس جہاں آپ کے اپنے ہی عدالتوں کو آپ کا قوانین, آپ کا آئین اس طرح کا ہے کہ نہ آپ کی فوج مانتی ہے اس کو, نہ آپ کے پولیٹیشینز مانتے ہیں اس کو, نہ وہاں پر کوئی جسٹس سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی کہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح وہیں پر ہمارے لوگوں کے کیسز رجسٹرڈ کرو, اگر وہ گنہگار ہیں انہیں سزا دو. لیکن ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے پھر فیک انکاؤنٹرز میں. جب ریاست یہ دیکھتی ہے جس طرح پنجگور کا واقعہ ہوتا ہے, جس طرح نوشکی کا واقعہ ہوتا ہے, جس طرح سے بلوچ آج اسٹرگل کر رہا ہے, جس طرح سے ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے پاکستانی فورسز کو بلوچ قوم, بلوچ جہودکار, تو وہاں وہ ان فیک انکاؤنٹرز میں جو ہے وہ انہی لاپتہ افراد کو لا کے جو ہے وہ مار کے اور قتل کر کے اور ان کو مسخ کر کے پھینکا جاتا ہے کہ یہ ہم نے دہشت گردی کے کیسز میں مارے. سیم اسی طرح ماحل بلوچ پر بھی ایک فیک کیس بنایا گیا کہ انہیں ہم نے پکڑا ہے اور انہیں ہم نے اٹھایا ہے اور ان سے ہم نے جیکٹ برآمد کی, اور پھر ان کا میڈیا ٹرائل جس طریقے سے ہوتا ہے جیل کے اندر, اب جبکہ ان کا کیس بھی چل رہا ہے اور ان کا میڈیا ٹرائل شروع کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کا ایک اثاثہ رہا ہے, اس کا طریقہ کار رہا ہے. جہاں تک بلوچ خواتین کی بات ہے, یقیناً مائیں سفر کرتی ہیں, بہنیں سفر کرتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوف کی ایک لکیر ہوتی ہے, دہشت کی ایک لکیر ہوتی ہے, جبر کی ایک لکیر ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہے. اب سارے جبر, سارے تکلیفیں, سارے مظالم بلوچ قوم دیکھ چکی, بلوچ مائیں دیکھ چکی, بلوچ بہنیں دیکھ چکی, اس سارے سلسلے سے وہ گزر چکی ہیں. تو اب ریاست کے سامنے وہ بالکل ایک دیوار کی طرح کھڑی ہیں, ایک پہاڑ کی طرح کھڑی ہیں. اب وہ ان کو نہیں چپ کرا سکتے. کمیشن بنائے جاتے ہیں خواتین لاپتہ افراد کے لیے, ان کو ان کے احتجاجوں کو ختم کرنے کے لیے, دھرنوں کو ختم کرنے کے لیے. سو کالڈ جو بلوچستان کی صوبائی اسمبلی ہے یا اس میں بیٹھے ہوئے قوم پرستی کے نام پر کچھ لوگ جو پولیٹیکل اپنے وہ لے کے چل رہے ہیں, ان کے اپنے طریقہ کار ہیں, وہ اس کا حصہ بنتے ہیں. اور لوگوں کو جو ہے وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں آپ کا احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے, شدید بارشیں ہوں, برف باری ہو, دھوپ ہو, یہ خواتین اور مائیں اور بہنیں اسی طرح روڈوں پر بیٹھی ہیں. تو یہ اس وقت بلوچ خاتون کا جو ایک کردار ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی طرح کسی بھی مرد سے کم نہیں ہے. وہ ہر میدان میں ہر طریقے سے بلوچ کے ساتھ ہے. پھر یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں گی کہ ایک نشتر ہاسپٹل سے یا کہیں بھی آپ دیکھیں راہل صاحب, آپ کو لاشیں ملتی ہیں. بلوچستان سے جو ہے 150 سے زیادہ لاشیں ایک ہی قبر سے ملتی ہیں. ایسے کئی قبرستان بلوچستان میں بھی موجود ہے جن کے اوپر نام نہیں ہے, نمبر لکھے گئے ہیں. نشتر ہاسپٹل سے 600 لاشیں 500 لاشیں برآمد ہوتے ہیں, اس کا ویڈیو آتا ہے, پھر مختلف ڈرامائی ریزنز دیے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو حالات ہیں بلوچستان میں جو چل رہے ہیں اور ان کو چھپانے کی جس طرح سے ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے ریاست کی طرف سے, وہ بھی سب کے سامنے. تھینک یو راہل. ہانی جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت دھنیہ واد. ہمارے انڈین لسنرز کے لیے بس ایک چھوٹی سی چیز, ایک ورڈ ہانی نے بولا تھا خواتین مینز ویمن, مہیلا, عورت. سو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی ایک چیز کلیریفائی کر دوں. ہم نے یہ تو دیکھ ہی لیا آج جو باہوٹ نے بولا, جو منیش نے ہم کو بتایا کہ بلوچستان میں جو چل رہا ہے وہ چھوٹی موٹی اسٹرگل ہے, چھوٹا موٹا کانفلکٹ نہیں ہے, وہ ایک پورے پیمانے پہ وار ہے. it is almost like 2, 3, 4 nations fighting together. خیر, میں اب ہانی جی کو دھنیہ واد دیتے ہوئے اور ویمنز آسپیکٹ, چلڈرنز آسپیکٹ, اس سارے ایشو پہ انہوں نے جو بات کری یہ بہت ضروری تھی. women suffer the most, they have to manage their families, they have to manage a society, they have to ensure that once the men in the family have been kidnapped, there are enforced disappearances or they have been killed, then the women have to take the entire burden of running the family and the society. فٹافٹ میں نادر صاحب کو بلانا چاہوں گا. میرے ان سے ایک یا دو پرشن رہیں گے, ایک یا دو سوال ہیں. ایک تو تھوڑا سا ہم کو وہ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں لوکل میڈیا کا کیا حال ہے, اور ہم کو یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ایک ٹرم ہے ڈیتھ اسکواڈس,
یہ ڈیتھ اسکواڈس کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ اتل انیجا صاحب, ہمارے ایڈیٹر ہیں انڈیا نیریٹو کے, اینڈ آئی ہیو اے اسپیسیفک کوشچن فار ہم, خاص کر کے جو ہم کو باہوٹ نے بتایا اس کے بارے میں مجھے اتل جی سے کچھ ویپنس کے بارے میں, کانفلکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے. سو نادر جی پلیز, یو آر انوائٹیڈ. تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو راہل بھائی, تھینک یو سب دوستوں کا جنہوں نے آج کے اسپیس کو کنڈکٹ کیا ہے. میں صرف ٹاپک کے حوالے سے 2 لائنیں بولنا چاہتا ہوں کہ اس بلوچستان ایٹنگ فار انڈیپینڈنس, یہ ان چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل بلوچستان آزادی کے بہت قریب ہے. اور اصل میں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں نیریٹو بلڈ کرنا سب سے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچ قومی تحریک نے لاسٹ 75 ایئرز میں جس طرح ہندوستان کی پارٹیشن کا سب سے پہلا وکٹم ایک آزاد ریاست بلوچستان بنا, اس کے بعد پاکستان نے یہاں پہ بلوچ کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے مختلف جو ٹیکٹسز ہوتے ہیں, کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آغا عبدالکریم خان کی قیادت میں بلوچستان میں ریزسٹنس شروع ہوئی. آج وہ مختلف مراحل سے ٹرائبل فیز سے نکل کر آرگنائزیشنل بیسس پہ مزید آرگنائز ہوئی ہے, مضبوط ہوئی ہے. پہلے میڈیا بلیک ہول بلوچستان میں رہا ہے, آج بھی ہے. یہ بلوچ ایکٹیوسٹوں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریاستی جو اقدام ہے اس کو کاؤنٹر کیا ہے. بلوچ کا نریٹو 2 طریقوں سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو ود ان بلوچستان بلوچوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ دے آر اے سلیو نیشن اینڈ دے ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ پاکستان, تو اس میں اضافہ ہوا ہے 75 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر بلوچ اس اسٹرگل کا حصہ ہے. ہر فیملی سے ڈس اپیرنسز کا ہونا, ہر فیملی سے وکٹمز کا ہونا اور مارا جانا, آپریشن ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہ بحیثیت نیشن ایک آزاد ریاست کی بجائے غلام ریاست میں رہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ کا نریٹو اس خطے کے دوسرے اقوام کے لیے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو, ان تک اپنی آواز پہنچانا, اپنے جو نیشنل الائز ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ جب تک بلوچستان آزاد نہیں ہوگا اس خطے سے نہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, نہ افغانستان میں انٹرفیئرنس ختم ہوگی, نہ پاکستان اپنے پراکسی وارز ہندوستان میں بند کرے گی. تو میرے خیال میں وقت نے 2 دیشوں کو بھی اس بات پہ کنونس کیا ہے کہ بلوچستان کی آزادی اس ریجن میں بہت زیادہ ضروری ہے, نہ صرف پیس کے لیے بلکہ پروگریس کے لیے بھی اس خطے کی بلوچستان کی آزادی ضروری ہے. راہل بھائی, میڈیا بلیک آؤٹ اس حد تک ہے کہ پاکستانی میڈیا خود کو اسٹیٹ کا 4th پلر کہلاتا ہے, یعنی اٹس اے پارٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان. تو انہوں نے یہاں پہ میس گریوز نکلی, ان پہ رپورٹنگ نہیں ہوتی, ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں, پاکستان میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتی. لاسٹ 12 ایئرز میں اراؤنڈ 45 to 50 ایسے جرنلسٹ جنہوں نے مختلف ایشوز پہ رپورٹنگ کی, ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. I would like to now invite Atul Aneja Sahab. Atul is the editor of India Narrative, and what I would like to ask Atul is, so we heard Bahut and we heard Manish. They spoke about very sophisticated weaponry. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو ہے, ایئر فورس جو ہے, ان کے پاس چائنا سے, یو ایس اے سے, رشیا سے, ٹرکی سے, سب جگہ سے ویپنس ہیں, میزائلز ہیں, ڈرونز ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, ایون جیٹس ہیں. سو اتل جی سے میں یہ جاننا چاہوں گا ان کے ایکسپیرینس سے کہ اتنے لارج اسکیل پہ جو ویپنز یوز ہو رہے ہیں, جو گراؤنڈ فورسز یوز ہو رہی ہیں, یہ کس جگہ یوز ہوتے ہیں؟ یہ ایک انٹرنل سول کانفلکٹ میں ہوتے ہیں یا ایک فل فلیجڈ وار میں ہوتے ہیں؟ Atul, please. Thank you, Rahul. Fascinating discussion and enjoying every bit of it. So much more to learn about what's happening in Balochistan. To your specific question, Rahul, you don't use heavy weaponry, whether it's artillery or whether it is aircraft, helicopters or drones against your own people. I mean, India has had various instances of insurgency, but not once has, there are people. So you find you have use calibrated force. But it's only when you think that the
insurgents are not your own and are aliens, and there's a complete disconnect between your sense of nationalism or national identity and them, it is only in that case against enemies that you use this kind of weaponry which you spoke about. And so it's very clear that psychologically Pakistan has lost the game the moment you start using aircraft to target your own people. That means things have gone way ahead beyond a point of any return to normalization or integration of Baloch society back into Pakistan fold. So there's an important political messaging, there's an important psychological message in this by the using of this kind of weaponry which you spoke about. Rahul, with your permission, I'd like to ask a few questions because बहुत से लोगों ने ये रेज किए हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एरियाज हैं. बहुत साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो ड्रोन्स का यूज हो रहा है, ये ड्रोन्स कौन से हैं? ये चाइनीज ड्रोन्स यूज हो रहे हैं? कुछ उसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल है? फिर मेरा एक सवाल डॉक्टर नसीम बलोच से है कि क्या ये बलोच मूवमेंट और पश्तून मूवमेंट कहीं ज्वाइन कर रहे हैं? हमने देखा था कि ये जो दासू पावर प्रोजेक्ट पे जो अटैक हुआ था, जहाँ पर 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे, शायद टीटीपी का उसमें रोल था, और या फिर एक हाइब्रिड अटैक था बलोच और टीटीपी को मिलके. तो टीटीपी के अलावा भी हो सकता है कि पश्तून फोर्सेस हों. क्या ये यूनाइट करने की कुछ कोशिश की जा रही है बलोच और पश्तून फोर्सेस को? और क्या बलूचिस्तान से केपी में ये जो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट है वो फैल रही है? ये एक मेरा सवाल है. Manish can also pitch in. You spoke a lot about the kind of weaponry which is being used. And my final question is to Mark Kendra. You see, it's interesting. As I see it, and as Dr. Naseem Baloch said, that this seems to be resource nationalism. From oil, gas to silver to maybe rare earths as well are found in Balochistan. So this particular effort to integrate Balochistan in Pakistan, can it be linked to the discovery of resources in Balochistan? That you find that this is a cash cow, that it has these resources, and then you backtrack. That is a combination of the Brits and the Pakistanis. And instead of going ahead with independence, then you integrate Balochistan, basically because of the resources which have been discovered in Balochistan. Do you see a link? And anybody else can also pitch in for this. These are just few of my observations and questions. Would be very happy to get responses from our learned audience. Thank you, Rahul. You're most welcome, Atul. Thanks for answering and thanks for raising the questions. मैं डॉक्टर नसीम बलूच को इनवाइट करूंगा. नसीम जी, अतुल जी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो उनके सवाल हैं, प्लीज आप हमको थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. जी, वो दासू डैम पे अटैक की जानिब वो मुखातिब करके सवाल कर रहे थे और उसे पश्तू मूवमेंट और बलूच मूवमेंट का जो नेक्सस उससे वो कनेक्ट कर रहे थे. मैं क्लियर करता हूँ कि जो टीटीपी है वो एक पश्तून नेशनलिज्म की मूवमेंट नहीं है. टीटीपी एक रिलीजियस चेंज चाहती है विद इन पाकिस्तान, और जो बलूच मूवमेंट है वो हाईली वेरी फार फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक सेकुलर लिबरल मूवमेंट है बेस्ड ऑन नेशनलिज्म. तो जब आप टीटीपी की बात करते हैं तो बाकी जो पश्तू मूवमेंट है वो पश्तू तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से या दूसरी उनके ह्यूमन राइट्स के अदारे विद इन पाकिस्तान अपने खैबर पख्तूनख्वा में या बाहर यूरोप वगैरह में काम कर रही हैं, उनका बलूच के साथ एक कनेक्शन आप कह सकते हैं है, उनके साथ एक राबिता है, उनके साथ हम काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं. जो पश्तू मूवमेंट नेशनलिज्म पे बेस्ड है वो आज
جو صحیح طریقے سے چل رہی ہے وہ پی ٹی ایم منظور پشتی کی لیڈرشپ میں چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ بلوچ جو قوم پرست ہیں وہ ایک نیکسس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور یورپ وغیرہ میں ان کے ساتھ ہم نے جو ہے مشترکہ کولیکٹیو ایفرٹس بھی کی ہیں۔ باقی جو ٹی ٹی پی کی بات ہے اس سے بلوچ موومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے خیال میں پشتون جو نیشنلزم ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب میں اس طرح دے سکتا ہوں۔ بالکل، ایک یہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ ہے تو میں نے آپ سے ہی اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ مجھے لیکن اور جو گیسٹ ہمارے بہت جی ہیں یا منیش جی، یہ اگر ہمیں بتائیں یہ جو ویپنری یوز ہو رہی ہے، ڈرونز یوز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر میں ذرا کیوریس ہوں کہ یہ چائنیز ڈرونز یوز کر رہے ہیں سویلین پاپولیشن بلوچستان کی، اور تھوڑا سا چائنا اینگل اگر ڈیولپ کیا جائے، جیو اسٹریٹجک اینگل تو ہے کیونکہ گوادر پورٹ ہے، عریبین سی کو جوڑتا ہے، تو کیا چائنا اور پاکستان کا جوائن ہونا یہ مشکلیں بڑھا دی ہے اس نے بلوچ نیشنلسٹ کے لیے؟ چائنا اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی بھی آنسر کر سکتے ہیں، بہت جی کر سکتے ہیں، یا ڈاکٹر نسیم آپ چاہیں تو آپ کر سکتے جی اب تو اگر میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بلوچستان میں جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں ان میں چائنیز ڈرونز ہے اور ترکش ڈرونز ہے، ان دونوں کی کنفرم ہے کہ مختلف علاقوں میں استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں۔ باقی چائنا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بلکہ انہوں نے اعلانیہ بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو مدد پہنچائی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے وغیرہ کے حوالے سے، خاص کر جو کراچی میں ان پہ فدائی حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے براہ راست ماضی میں ہوئے ہوں گے بہت سی چیزیں، لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ان کو مدد کر رہے ہیں۔ باقی بیسز بھی ہے بلوچستان کے مختلف جگہوں پر جو ڈرونز کو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جو مین کیمپس ہوتے ہیں ان کو جو سرویلنس ڈرونز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ باقی چائنا کے ایکسپیکٹ سے آپ دیکھیں تو لازم ہے کہ بلوچوں کے لیے مشکلات ہوں گی کہ ایک طاقتور ملک کی جانب سے پاکستان کو بڑے پیمانے پر جو مدد فراہم کی جا رہی ہے وغیرہ، لیکن ایک چیز اور بھی یہاں پر اہم ہے کہ سی پیک پروجیکٹ ہو یا کہ اس کے علاوہ دیگر جو پروجیکٹس ہو، اس کے شروع ہونے سے بلوچوں نے جس چیز کا اظہار کیا کہ یہاں پر بیرونی سرمایہ کاری وغیرہ اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے لازم ہے چائنا کو وہ بھی جانتے ہیں وہ بھی کہ کس نوعیت کا ملک ہے، کتنا طاقت رکھتا ہے وغیرہ، لیکن انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی، جس طرح پہلے منیش نے جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا کہ مختلف نشیب فراز آئے، مختلف آپ کہہ سکتے آئی پروفائل جو رہنما تھے، جنرل اسلم ہو یا دیگر، اس کے علاوہ بھی یہ مزاحمت جاری رہی، تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بلوچ مزاحمت جاری رہے گی، گو کی مشکلات تو ہوں گی۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے لسنر تھے، he has joined us as a speaker, سندھو دیش بھائی۔ سو سندھو دیش بھائی، میری آپ سے جو ریکویسٹ ہے، آپ سے جو مجھے جاننا ہے وہ یہ جاننا ہے کہ بلوچ لوگ اور سندھی لوگ آپس میں کتنا تال میل کر رہے ہیں، آر دا ٹو ایتھنک گروپس ٹوگیدر، اور اس کے بارے میں آپ کیا ہم کو بتانا چاہیں گے، خاص کر کے سی پیک اور چائنا سے ریلیٹڈ؟ تھینک یو۔ تھینک یو راہل جی۔ شاعری بلوچ نے جو اپنی شہادت دی تھی وہ کراچی میں ہی دی تھی۔ جو چائنیز امپیریلزم کا جو ایک اگزامپل ہے وہ ہم سندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمارا بھی بالکل کامن آبجیکٹو ہے، چائنا مسٹ لیو دس پلیس امیڈیٹلی، اور بلوچستان کا بھی ایگزیکٹلی سیم آبجیکٹو ہے۔
ये जो imperial mindset है, occupying somebody else's land and resources, minting money and suppressing the people, the native population. ये is a common objective. Our spiritual objective is same: independence, freedom. Obviously सिंध के लोग सिंध की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बलूचिस्तान में रहते हैं वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस कर रहे हैं. We have been occupied by the same entity known as Pakistan. और we have seen in past, जब बांग्लादेश बना था तो पाकिस्तान remained. As a consequence, 4 साल के बाद मुजीबुर रहमान की सारी फैमिली कत्ल कर दी जाती है, और एक रेडिकलाइजेशन का इम्पिटस बांग्लादेश में दोबारा से आ जाता है, जिसके रेपरक्शंस इंडिया में भी फील होते हैं आज की तारीख में. तो दी एब्सोल्यूट फ्रीडम या इंडिपेंडेंस will be achieved when this political entity called Pakistan ceases to exist. That is the ultimate objective. Otherwise, independence state को भी बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ेगा to achieve its full potential. So yes, we have a common objective. We are struggling against the same entity, and our occupier is the same. So उस हद तक तो we are very much aligned. There is no thought about that. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे इंडिया नैरेटिव की टेक्निकल टीम का, सोशल मीडिया टीम का, हमारे स्पीकर्स बाहोट, डॉक्टर नसीम, मनीष, मार्क. We had new speakers who we discovered for the first time: Nadir, Hani, Sindhudesh Bhai, and all the listeners. You know, इतने लोग आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से. Independence for Balochistan will have a very positive impact. It will bring more stability to this region. It is going to definitely help not just the Baloch people, but also the Afghans, the Indians, the Sindhis, the Pashtuns. It is going to have a very positive and a developmental change to the South Asian region. Last May, I can't really thank you enough, all of the people here. बट हम ये बलूचिस्तान पे और स्पेसिस करेंगे. आप प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़िए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद, शुक्रिया, एंड अ गुड नाइट टू एवरीवन.